बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप तमाम जवानों को आज के इस क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो दिन गुज़रा है वो रोज़े मबअस पैगम्बर गिरामी इस्लाम है। इस मुनासिबत पर सबसे पहले इमाम ज़मान अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ और तमाम मराजा किराम और आप सब जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस रोज़े बैसत के हवाले से एक चीज़ जो हम और आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है वो एक फ़िलासफ़ी ऑफ मतलब एक मिशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी पैगम्बरों के मबऊस पे रिसालत होने का फ़लसफ़ा क्या है, क्यों पैगम्बरों को मबऊस किया जाता है, क्यों पैगम्बरों को भेजा जाता है। बैसत का मीन भेज देना, इरसाल करना, ठीक है। क्यों नबियों की ज़रूरत पड़ी, क्या हमें नबियों की ज़रूरत है। जो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं वो लोग बहुत से शुबहात ईजाद करते हैं। उनमें से एक शुबहा की तरफ मैं इशारा करूँगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई क्यों हमें नबी की ज़रूरत है। आज के जितने भी बेदीन हैं, मुल्हिदीन हैं, या जो दीन पर एतराज़ करते हैं, तो रसूलों पर भी एतराज़ करते हैं, पैगम्बरों पर भी एतराज़ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो पैगम्बर की ज़रूरत हमें तभी है या तो जो भी पैगाम उनका होगा या वो पैगाम हमारे अक़ल के मुताबिक होगी या अक़ल के मुताबिक नहीं होगी। अगर पैगम्बर के मैसेज हमारे अक़ल के मुताबिक है, यानी हमारे अक़ल उसको समझ सकती है, तो फिर उसके आने का क्या फ़ायदा। जब हमारे ख़ुद अक़ल समझ सकती है उसको, तो हमारे अक़ल उससे समझ लेगी, तो हमें किसी पैगम्बर की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ है कि या जो वो बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल अक़ल के ख़िलाफ़ है, तो फिर ऐसी चीज़ के क्यों सीखना जो अक़ल के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा पैगम्बर के आने का कोई फ़लसफ़ा समझ में नहीं आता, पैगम्बर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मुख्तसर सा जवाब यह है, देखो दो चीज़ें हमारे पास है। एक नामाकूल होना, यानी ये चीज़ अक़ली है, ये चीज़ अक़ल में नहीं आती। एक ये होना, एक चीज़ है ये इल्म है, ये जहल है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने नामाकूल को जहल समझ लिया, तो ये गलत है। तो एक चीज़ इग्नोरेंस है हमारे पास, एक चीज़ अक़ल में ना आने वाली बातें हैं, तो दोनों के दायरा अलग अलग है। लेकिन हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो अक़ल के मुताबिक हैं लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, हम उनसे जाहिल हैं, हम उसको नहीं जानते। बहुत से हक़ाइक़ इस दुनिया में है, बहुत से रियलिटीज़ इस दुनिया में है जो हम नहीं जानते। भाई इस दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान कितने किताबें पढ़ चुके होंगे, कितनी उसने इस दुनिया में रिसर्च की होगी, फिर भी इस अजीम दुनिया को मैं एक मसला आप लोगों को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मसला हम और आप अभी किधर है, हम और आप अभी विजयनगर में है ना, विजयनगर में, समझे विजयनगर में हम लोग डबल स्टोरी में। फिर ये डबल स्टोरी कहाँ है भाई, ये विजयनगर में। विजयनगर कहाँ है भाई, दिल्ली में। दिल्ली किधर है, इंडिया में। दायरा बढ़ाते जा रहा हूँ मैं थोड़ा। इंडिया किधर है, एशिया में। एशिया किधर है भाई, वर्ल्ड। वर्ल्ड किधर है भाई, हम लोग हैं आसमान अव्वल के नीचे। आसमान अव्वल किधर है, आसमान दोम के नीचे। आसमान दोम किधर है, आसमान सेवम। ऐसे ही तो 7 आसमान, फिर अर्श, कुर्सी, ये इतने लाए लाए चढ़ते जाइए। अब आप यहाँ से देखिए अपने वजूद को, कहाँ है आप। हाँ, यानी आप तो बिल्कुल जितना आप ऊंचाइयों के इल्म के उसमें चले जाएंगे, आप तो एक इसमें तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है आप कहाँ पे आपकी पोजीशन है। तो ये यहाँ का बैठा हुआ इंसान इन तमाम हक़ाइक़ को जानेगा, या वो सिर्फ अपने अतराफ की दुनिया के भी, अभी दुनिया में भी वो कितने हक़ाइक़ को जान पाएगा। तो हम और आप का कहने का ये है कि इतने सारे हक़ाइक़ हैं जिसको इंसान को इल्म नहीं है, और ये सारे हक़ाइक़ अगर हम अपने अक़ल से कि मुझसे पूछें तो कहते हैं भाई हाँ पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं है कि ये हक़ाइक़ ना हो, ये वजूद ना हो, गैलेक्सीज ना हो, स्टार्स ना हो, और भाई कहकशाएं ना हो। ये अक़ल इनकार इस चीज़ को नहीं करती, तो वो है। अब हम और आपका पहला सवाल ये है कि जब ये सारी चीज़ें हैं जो जहाँ तक हमारा इल्म नहीं पहुँचा, हमारे नक़्स की बिना पर, हमारे अक़ल की ऊंचाई सतह वहाँ तक नहीं है कि उन चीज़ों को दरक कर सके, तो इन चीज़ों को बताने वाली चीज़ चाहिए या नहीं, इन चीज़ों को बताने वाला एक चाहिए या नहीं। तो हम और आपका अक़ीदा है इस पूरी दुनिया को, जिसपे छोटे से मिसाल की तरह हम लोग समझ रहे हैं, इसका क्रिएट करने वाला खालिक
خدا ہے جو علیم ہے، حکیم ہے، اور وہ علیم اور حکیم ایسا ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے بھائی اپنی آنکھوں سے، جو ہمارے سے ملاقات نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے کہ ہم ان سے پوچھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نبی کو، اپنے سفیر کو، اپنے ایمبیسڈر کو یہاں بھیجنا چاہیے کہ وہ آ کے بتائے کہ دنیا کو ہم نے وجود میں لایا ہے، دنیا کو ایک ہدف ہے، دنیا کو خلق کرنے کا مقصد ہمارے پاس ہے. تو ان سارے حقائق کو بتانے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے بھائی. بغیر نبی کے ہم ان حقائق کو درک نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے عقل سے اونچی چیزوں کو، عقل میں ہماری عقلوں کی وسعت کم ہے. چونکہ دیکھیں میں آپ کو اور ایک مثال دوں. ہم انسان وے آف نالج کتنے ہیں ہمارے پاس؟ وے آف نالج، ہماری آنکھیں وے آف نالج ہیں، کان وے آف نالج ہیں، ہاتھ وے آف نالج ہیں. یعنی ہم حص سیکنڈ سینس، ہمارے پاس جو 5 سینس ہے، ذائقہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں نا. میں آپ سے بتاؤں بھائی، جو چیزیں آپ آنکھ کے ذریعے حاصل کرتے ہو وہ آپ کان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو؟ جو چیزیں آپ کان کے ذریعے حاصل کرتے ہو وہ زبان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو؟ تو وے آف نالج ہے نا، یہ تو سورس آف نالج ہے جس کے ذریعے آپ نالج لے رہے ہو، گین کر رہے ہو. تو کیا ہے، یعنی آپ کے آنکھ کے بھی علم حاصل کرنے کے لمیٹیشن ہے، کان کے بھی علم حاصل کرنے کے اپنے لمیٹیشن ہے، زبان کے بھی، اعضاء و جوارح کے بھی. اسی طرح عقل بھی وے آف نالج ہے ایک. یعنی عقل کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو لیتے ہیں. تو جب آپ اس سینس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بھی اس کے لمیٹیشن ہے، جو اس کے لمٹ سے آگے ہوں گے اس کو درک نہیں کرتے، اس کو، لہٰذا من فقد حسا فقد علما ہے. جو اپنے حص کھو دے، یعنی آنکھ، جب کسی کو ایک آدمی اندھا ہو جائے، خوبصورت لڑکی کو بھی، خوبصورت پھول کو بھی سامنے کر دو، یار بہترین خوبصورت، وہ اس خوبصورتی کو سمجھ نہیں پائے گا. ایک اندھے انسان کے بارے میں بہترین میوزک، بہترین قصیدہ، بہترین نوحہ سنا دو، وہ اس کو درک کر پائے گا بھائی؟ نہیں. من فقد حسا فقد علما ہے. جو ایک حص کھو جائے وہ پورا علم کھو دیتا ہے. جب ہمارے سینس کے چیزیں علم حاصل کرنے کے لمیٹیشن ہے، ویسے ہمارا عقل بھی ہے. ہاں، یہ عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ جتنا اس کو بڑھاؤ گے اتنی بڑھ سکتی ہے اس کی ظرفیت. یعنی دنیا میں علم کی ظرفیت وہ ہے کہ جتنا آپ بڑھاؤ گے بڑھے گی. لِكُلِّ شَيْءٍ وِعَاءٌ وِعَاءُ الْعِلْمِ وَسِعٌ. یعنی ہر چیز کے ایک برتن ہے، لیکن علم کا برتن بہت وسیع ہو سکتا ہے، اس میں وسعت ہے. ہر چیز لمیٹیشن ہے. ہر علم، جس آپ دودھ کے برتن میں دودھ ڈالو گے بھر جائے گا، گلاس میں پانی ڈالو گے بھر جاتا ہے، ہر برتن بھر جاتا ہے. لیکن علم کے ظرف واحد وہ ظرف ہے جس میں آپ جتنا ڈالو گے اتنا وہ وسعت ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر بھی جتنا بھی وسعت ہو، لیکن پھر بھی وہ لمیٹیشن ہے، اس میں بھی ایک لمٹ ہے. تو ہماری عقل میں نہ آنے والی باتیں، یا ہماری عقل جس کو درک نہ کر سکتی ہو، وہ نالج بھی ہے نئے دنیا میں ہے، وہ ریئلٹیز پہ وہ واقعات ہے، اس کو کون بتائے؟ اس بنا پر ہمارے پاس وے آف سورس، یعنی ایک دیندار کو، ایک مسلمان کو علم کے جو ذرائع ہے نا، علم کے راستے، یہ دیکھ دیجیے. ایک تو حص ہے. حص میں ہم نے بتایا آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ. حص میں، سینس میں ایک چیز ہمارے پاس عقل ہے. یہ دوسرا وے آف علم ہے. ہمارے پاس عقل ہے بھائی، ہم عقل کے ذریعے بہت چیزوں کو درک کرتے ہیں. جو ان دونوں سے درک نہ ہو وہ وحی ہے. یعنی وحی کے ذریعے ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں سر؟ درک کرتے ہیں. تو وحی کس پہ نازل ہوتی ہے بھائی؟ پیغمبروں پر. تو اب ہمیں ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہم ان دونوں پہ ہی اکتفا کر لیں تو یہ چیز سے ہم محروم ہو جائیں گے، جو آج کے ویسٹرن کلچر محروم ہے. وہ لوگ ان چیزوں کو انکار کرنے کی بنا پر، اس چیز کو تو وہ لوگ کسی میٹافزک چیزوں کو وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم اور آپ کہتے ہیں بھائی جب یہ چیزیں ہیں وے آف نالج اور یہ ہے، تو یہ والا تعلیم ہمیں دینے کے لیے نبی کی ضرورت ہے. یہ میرا خیال میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھ میں آنا چاہیے آپ لوگوں کو. اس لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمارے معصومین نے بہت سے اقوال بیان کیے. جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خدا نے جب اس پوری کائنات کو بنایا، جب اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد، اور وہ خدا خود تو مخلوقات کو بتا نہیں سکتے کہ میں کون ہوں، میں نے بنایا، لیکن وہ مخلوقات خود اپنے سوچیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے تو پہنچیں گے کہ اس کو کسی نے وجود میں لایا ہے. لیکن وہ اپنے طرف سے کسی سفیر کو بھیجتا ہے کہ اے بندو، تمہارے لیے بہتر کیا ہے، یعنی تمہارے لیے مفید چیزیں کیا ہے، تمہارے لیے نقصان دہ چیزیں کیا ہے، کیا چیزیں تمہارے لیے کرنا چاہیے، کیا چیزیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے. تو اس لیے یہ ایک معقول چیز ہے، یہ ہونی چاہیے بھائی. جب کسی نے بنایا ہے تو قانون بتانے والے ہو. آپ نے موبائل بنایا، موبائل کی کاپی دیتے ہو تاکہ ہم اور آپ اس موبائل کو صحیح استعمال کر سکیں. اپنی مرضی سے موبائل کو چلا لیں گے، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس گائیڈنس کے مطابق ہم چلیں گے تو بہتر. تو جس نے پوری کائنات کو بنایا ہو، اور وی آر پارٹ آف دس ورلڈ ہو، ہم اور بھی اس کے حصہ ہیں، تو اس حساب سے ہمیں کوئی بتانے والا تو دیں بھائی کہ کیسے چلنا ہے، کیسے نہیں چلنا. اس لیے خدا نے سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا اسے نبی پیدا کیا، تاکہ دنیا کا پہلا انسان بھی یہ نہ کہہ سکتے خدایا تو نے مجھے کوئی بتانے والا تو دیا نہیں، میں گمراہ ہوا.
ہاں، اور اسی طرح آخری انسان کو بھی خدا نے آخری انسان تک کے لیے خدا نے حجت خدا کو پردے غیب میں رکھا کہ آخری انسان بھی یہ کہہ نہ سکے خدا کوئی بتانے والا ہمیں دیا نہ تھا. تو اس کا مطلب خدا نے یہ پورا طریقے سے ہم اور آپ کو بتایا ہے. لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فلسفہ بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں خدا نے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم اور آپ کو جو فطرت میں میثاق جو ہم اور آپ سے وعدہ لیا تھا اس وفا کو پورا کر سکے. ہم نے کہا تھا کہ خدا ہم تمہیں خدا مانیں گے، تو پیغمبر آئیں گے، دیکھو خدا کی عبادت کرو، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اس کی طرف. اس کے بعد کہ وَيُذَكِّرُوهُم مَنْ سِيَ نِعْمَتِهِ، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہم بھول چکے ہیں، ہم اس کو نعمت ہی خود نعمت الہی نہیں سمجھتے ہیں. پیغمبر آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں دیکھو یہ نعمت الہی ہے، اسے مت بھولو. اور ایک چیز کیا، حجت تمام کرنے کے لیے وَيَحُجُّوهُمْ اور يَحُجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغ، یعنی خدا کے احکام کو پہنچانے کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتے ہیں. ایک چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَاعِنَ الْعُقُولِ، ہمارے عقلوں کے خزانے جو ہم اور آپ سے چھپے ہوئے ہیں ان کو آشکار کرنے کے لیے انبیاء ہیں. تو یہ ایسے پرسنالٹیز ہمیں چاہیے نہیں چاہیے، ضرورت ہے. تو ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے. تو بعثت پیغمبر کی فلسفی بہت زیادہ ہے، ان میں سے ایک تو ہم اور آپ کو علم دینا، ہدایت دینا، جامعہ میں سوشل جسٹس کو، عدالت کو قائم کرنا، یہ اس کے لیے پیغمبر آئے ہیں. اور انسانوں کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے وہ ہدایت دینے پیغمبر یہاں پہ آئے. اور ایک چیز کہ ہم اور آپ کو اس جگہ دنیا میں بتانے کے لیے کہ قانون کی تمہیں ضرورت ہے، اس قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم ہم اور آپ کو دینے کے لیے پیغمبر آئے. ٹھیک. اب دوسرا جو سوال ہے وہ بہت مہم، اور جو اپنی کلاسز کے دا اسٹیٹس آف وومن ان قرآن کے حوالے سے ہمارے ٹاپک جو چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، وہ یہ کہ خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ہاں، 1,24,000 پیغمبر میں کیا کوئی عورت آئی جو نبی بن کے آئی ہو؟ اور کیوں نہیں آئی؟ کیوں ایک عورت کو نبی نہیں بنایا خدا نے؟ کیا یہ عورتوں میں نقص ہے، کمی ہے، اس لیے خدا نے نہیں بنایا؟ یا خدا عورتوں کو یہ منصب نہیں دینا چاہتا تاکہ وہ عورت مشقتوں میں، سختیوں میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہے؟ تو ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا جو یہاں پہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے ہمارے پاس کچھ ڈفرینسز ہیں مردوں میں عورتوں میں، اسلام کی پوائنٹ آف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کچھ ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت میں، کچھ ایکویلٹیز ہیں دونوں میں. ہم ایکویلٹیز کی پہلے بات کریں گے. جتنے بھی ہیومن ویلیوز ہم کہہ سکتے ہیں انسانی طور پر، یا ہم کہیں کہ معنویات میں، دیکھیے ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. مثلا بافضیلت با ایمان مرد بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، با ایمان عورت بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں. با تقویٰ مرد بھی ہو سکتا ہے، با تقویٰ عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. مسلمان مرد بھی ہو سکتا ہے، مسلمان عورت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس. صداقت میں، صداقت یہ ویلیوز ہے نا، سچا ہونا، مرد بھی سچا ہو سکتے ہیں، عورت بھی سچا. امانت دار میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی. طہارت اور پاکیزگی میں مرد کو بھی پاک رہنے کا حق ہے، عورتوں کو بھی پاک رہنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی ویلیوز، تعلیم، تربیت، اس حساب سے جتنے بھی ویلیوز آپ شمار کیجئے اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. حتی ہم اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ ولایت میں، ولایت یعنی ہر انسان کی تربیت نہ، ولایت کرنا، اس کو ولایت حکومت، وہ مرد بھی ہے عورتوں میں بھی. ہاں، یعنی وہ سارے سٹیٹس سب کو دیے. اب عمل کے لحاظ سے دیکھیں کہ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، خدا کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے نیک کام کیے ہیں، عمل صالح انجام دیے، تو میں اس کا اجر دوں گا، چاہے مرد نے انجام دیا ہوں چاہے عورت نے انجام دیا. اس میں تو کوئی ہمیں ڈفرینس نہیں. تو آپ یہ چیز کنفرم کر لیجئے، جتنے بھی انسانی اخلاقی اقدار ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہم مرد حاصل کر سکتے ہیں، عورت حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈفرینسز ہمیں نظر نہیں آتی. اب آئے ڈفرینسز کہاں پہ ہیں؟ ڈفرینسز ہم اور آپ کو خود کریشن میں سب سے پہلے ہمارے خلقت میں. بھئی عورتوں کی باڈی الگ ہے، مردوں کی باڈی الگ ہے. خدا نے مردوں کا باڈی سخت بنایا، سٹرونگ بنایا، تاکہ اس سے سخت کام لے سکے. ہاں، عورتوں کی باڈی کو اس مرد کے مد مقابل میں سخت نہیں بنایا، نرم بنایا، حسین بنایا، خوبصورت بنایا مردوں کے بنسبت ان کو. تو باڈی کی نزاکت الگ، یعنی خلقت الگ الگ ہوئی. اسی طرح آپ روح کے حساب سے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اکثر مرد کیا ریشنل، وہ عقلانی ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے عقل کو حاکم کرتے ہیں اپنی ایموشنلز پر. ہاں،
آپ نے کبھی تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کسی عورت نے اپنی بچی کو مار دیا ہو، اپنے بیٹے کو مار دیے ہوں، یا عورتوں نے مثلا کسی کا خون کیا ہو اتنا زیادہ، اتنا ہم اور آپ، کیونکہ وہ ایموشنل ہوتے ہیں، عاطفی ہوتے، کسی کیونکہ عطوفت کی بنا پر، اس عشق و محبت کی بنا پر ان کے اوپر وہ عاطفیت عقل پر غالب ہو جاتی ہے، تو وہ حق ہو تو بھی نہیں کام کر سکتی ہو۔ یہ چیز وہ مارنے حق ہے، دشمن ہے، لیکن وہ پھر اتنا ایموشنل تو اس کسی چیز وہ حرکت نہیں کر سکتی اپنے ایموشنل کی وجہ، جو خدا نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی۔ لیکن انسان ریشنل ہے، وہ ہر چیز کو عقلی طور پر سمجھتا ہے۔ وہ عطوفت انسان کے، مرد کے پاس بھی ہے، الفت، محبت، عاطفیت اس کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اپنی چیز کو عقلانیت پر حاکم ہونے نہیں دیتا۔ عورتوں کے اوپر، عورتوں میں یہ چیزیں ہیں، اب یہ تو خدا کی دی ہوئی عطیہ ہے نا بھائی، یہ ڈیفرنسز خدا نے پیدا کی ہیں۔ اب خدا اس ڈیفرنسز کو ہم باڈی کے لحاظ سے عورتوں کو ضعیف رکھا، اب عورتوں سے کہے دیکھو جنگ میں چلے جاؤ تمہارے اوپر فرض ہے، نفقہ لا کے دے دو تمہارے اوپر فرض ہے، کہہ دو تو کہہ سکتی تھی نا عورتیں خدایا تو نے ہمیں کمزور بنایا، ہاں، اور پھر جب ہماری باڈی کے لحاظ سے ہمیں کمزور بنایا، اور جب وہ باڈی کے حساب سے کچھ تقاضے بھی ہے، مثلا عورتوں کو کچھ مہینے میں کچھ عبادات نہیں کر سکتی وہ لوگ، ہاں، یا بچے کے دوران مثلا جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، پریگننٹ کے دوران بیچارے ان سخت کاموں کو کیسے انجام دیں گے؟ خدا نے ان کے جسم کو ایسے ساخت کیا نا کہ بچے وجود میں آنے ہیں ان کو، تو ان حالات میں ان سخت کاموں کو کیسے انجام دے سکتی؟ تو اس وقت تو ساری عورتیں شکایت کر سکتی، خدا تو نے مرد عورت کو برابر بنا کے تو غلط کیا، اور ہمیں یہ ساری صلاحیتیں دی تو ہماری ڈیوٹیز بھی الگ الگ کر لو۔ تو عورتوں کا جو ڈیوٹی دی ہے، شاید بہت سی ذمہ داری عورتوں کی جو مرد ایک بھی نہ کر سکے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں بہت سے بچوں کی تربیت کر جاتی ہے، لیکن ایک بچے سے ماں کی تربیت، ماں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، یا ایک عورت کہیں بچوں کی تربیت کر لے، بچوں اس مرد کے حوالے کر لے، وہ تو ایک دن بھی اس کو نہ سہے۔ تو اسی ایموشنل بنا پر ڈیوٹیز الگ ہو گئی، عورتوں کو الگ، مردوں سے کہا کہ تمہیں جنگ میں جانی ہے، تمہیں جہاد کرنی ہے، عورتوں کے اوپر فرض نہیں کیا، تمہیں نفقہ لانی ہے، اور عورت جب شادی کر کے چلی جائے تو اس کا نفقہ مرد کے اوپر واجب ہے کہ تم اسے لا کے دے دو، عورت کے حق نہیں، اگر وہ اپنی کماتی ہے، اپنے پیسے لاتی ہے، حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کو دے، ہاں وہ اپنے ایموشنل میں آ کے، وہ اپنے احساس میں آ کے ذمہ داری سمجھ کے دے دیں الگ، لیکن واجب نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ کمائی ہوئی پیسے کو شوہر کو دے دیں۔ وہ جب ڈیوٹیز الگ ہوئے تو رائٹس بھی کیا ہو جائیں گے بھائی، حقوق بھی عورتوں اور مرد کی الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسالت یعنی نبی ہونا، نبی بننا، رسالت ایک اجتماعی ذمہ داری تھی خدا کی طرف سے۔ خدا نے کہا کہ یہ اجتماعی ذمہ داری عورتوں کے اوپر نہیں، چونکہ اس دوران یہ جنگ میں بھی جانا ہے، ان کو عوام میں مرد عورت سب سے ملنا ہے، سفر کرنی ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہے، آزار برداشت کرنی ہے۔ کتنے نبیوں کو قتل عام کیا، کتنے نبیوں کو جلا وطن کیا، کتنے نبیوں کو زندان کیا، اتنی ساری مصیبتیں، مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اس پوسٹ کو دینے کے بعد، تو خدا نے کہا یہ پوسٹ مرد کو دینا چاہیے، چونکہ اس کے جسم میں یہ صلاحیت ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، لہٰذا یہ عورتوں سے ساقط، تو یہ عورتوں سے ساقط کرنا عورتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، عورتوں کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہے، اس پوسٹ اور مقام میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس بنا پر خدا نے وہ ذمہ داری سے عورتوں کو سبکدوش کیا ہے۔ نہیں تو آپ کو ہم کے جتنے بھی نبی ہیں، 1,24,000 نبی کسی ماں کے دامن سے نبی بنے نا، تو یہ جو ولایت کا، یہ جو تربیت کا پوسٹ، تو اس حساب سے تو اس ماں کو درجہ جاتا ہے نا، کہ یا ہم اور آپ سے کہا گیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو یہ تو کسی مرد کے پاؤں کے نیچے تو جنت نہیں کہا، باپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں کہا۔ پیغمبر کے پاس جب ایک شخص آیا، کیا مجھے بتائے کہ میں ماں باپ میں سے کس کا زیادہ احترام کروں، تو کہا ماں کی۔ پھر پوچھا کس کا زیادہ احترام کروں، پیغمبر نے پھر فرمایا ماں کی۔ پھر تیسری بار پوچھا کس کا احترام کروں، پیغمبر نے فرمایا ماں کی۔ جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا کہ باپ کی بھی۔ تو ماں کا اتنا ویلیو ہمارے یہاں۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ہم اور آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں بہت پریشانیوں میں ہوں، میں الجھنوں میں ہوں، میری زندگی کا کسب و کار وغیرہ صحیح نہیں چل رہا، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے والدین باحیات ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والدہ تو نہیں ہے لیکن والد باحیات ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ والد سے کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے اصحاب سے خطاب کر کے پیغمبر فرماتے ہیں اے کاش ان کی ماں ہوتی، اور وہ ماں سے جا کے کہتے کہ میرے لیے دعا کریں، تو ماں کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، فوراً اس کی پریشانی جلدی رفع ہو سکتی۔ یہ بڑی نعمت کس نے دی؟ آج ہم اپنے ماں باپ سے اگر اسی عشق و محبت سے کہیں نا ماں باپ ہمارے حق میں دعا کر دینا، تو بعید نہیں کیوں فرمان پیغمبر ہے۔ تو ہم اور آپ قدر کریں اپنے ماں باپ کی، جو اتنے بہترین چیز ہم اور آپ کو
عطا کی ہیں خدا نے، تو ان چیزوں کو ہم اور آپ قدر کرنے کی کوشش کریں. تو اس بنا پر منصب نبوت ایک اجتماعی ذمہ داری تھی جسے خدا نے چاہا کہ صرف مردوں کے حوالے رہے، وہ عورتوں کے حصے میں نہ جائے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتیں پہ خدا وحی نہیں کرتا، عورتوں پہ میسیج نہیں بھیجتا، نہیں. عورتوں کو بھی معنویات میں، اخلاقیات میں، جو ویلیوز میں نے پہلے بتایا ان سب میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ رسالت اجتماعی ذمہ داری ہے. ہاں تو لیکن ایک نبی کو نبی بنانے والی عورتیں ہوتی ہیں. تو اس بنا پر ہم اور آپ، جیسے وحی کے نازل ہونا ہو، حضرت مریم پر وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل ہوئی، تو وحی تو خدا جو پیغام دینا ہو تو اس میں تو دونوں کو شریک کیا ہے. لیکن رسالت چونکہ ایک ذمہ داری ہے، اجتماعی ایک اجرائی کام ہے، جسے جنگ جانا ہے، سفر کرنا ہے، یہ ساری مشقتیں برداشت کرنی ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ اس نازک جسم والی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ حکم خدا ہے، نہ کہ یہ ناانصافی ہے، نہ کہ عورتوں کے حق میں کوئی یہ ظلم ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا یہ مختصر سے گفتگو بھی آپ سب کے لیے مفید رہے. اگر کوئی